बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बहुत ही गर्मा गर्म खबरें जी। सबसे पहले तो जनाब पाबंदी लगा दी गई इमरान खान की मुलाकातों पर। तो ये सब क्या है, किसने किया और क्यों किया, इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। दूसरे नंबर पे सिंध के अंदर साला और बहनोई का गठजोड़। जी हाँ, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे आगे चल के। तीसरे नंबर पे जनाब KPK और वफाकी हुकूमत में फड्डा। जी हाँ, यानी कि जनाब गंडापुर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान पहला है पंजा आजमाई, पहली पंजा आजमाई, ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जनाब अनवर मकसूद जो अजीम तंज़ो मिज़ाह के लिखारी हैं, उनकी पिटाई किसने की, ये भी आगे चल के बताएंगे। और फिर जनाब बरादरान हुसैन और हसन की वापसी। तो दोस्तों, ये ख़बरें हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। और जब क्लिक करेंगे आप तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए आपको। अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय दीजिए, और लाइक का बटन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक के बटन को भी क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों अहबाब को शेयर कीजिए, हमारे इस व्लॉग को, हमारे इस चैनल को, दोस्तों को, अहबाब को, जानने वालों को, कोलीग्स को। तो ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। अब आगे चलकर इस तमाम बातों पर गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर अडियाला जेल में पाबंदी लगा दी गई। अब जनाब वो कहते हैं कि सेक्रेटरी दाखिला ने ख़त लिखा है IG जेल खाना जात पंजाब को, क्योंकि अडियाला जेल जो आती है ना, वो पंजाब हुकूमत के अंडर में आती है। तो उनको ख़त लिखा कि जनाब सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कुछ कैदियों के तसादुम हुए हैं, 1-2 कैदी मरे भी हैं आपस में लड़ झगड़ के, फिर एक साजिश भी पकड़ी गई है। तो ये ताने बाने पीछे से पहले से बनाए ही जा रहे थे, जो लगता है। ये मेरी तरफ से मेरी अपना तज़िया ये कहता है। बहरहाल, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी के लिए हम चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी की रिहर्सल करेंगे। उसमें जो है जनाब पुलिस और रेंजर्स के लोग जो हैं वो पूरी वहाँ पे रिहर्सल करेंगे, चेकिंग करेंगे, तमाम सिक्योरिटी के जो भी हैं चीज़ें, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या मज़ीद चाहिए या नहीं चाहिए, और उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। और इसके अलावा और भी तमाम हुक्काम उसकी विज़िट करके चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें 15 दिन दरकार हैं। तो 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक पाबंदियाँ बंद। पाबंदी बंद नहीं, मुलाकातें बंद। पाबंदी लग गई, मुलाकातें बंद। उसमें तो हर किस्म का कैदी हैं, हवालाती, जितने भी लोग हैं वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इवन अपने मुकला से भी नहीं मिल सकते। अब देखिए, अडियाला जेल में जो सबसे बड़ा कैदी हैं वो तो इमरान खान साहब ही है ना। और सबसे ज़्यादा जो मुलाकात हो रही है उन्हीं की होती है। ज़ाहिर उनकी बहनें जाती हैं, रिश्तेदार जाते हैं और उनके सामने वकला जाते हैं, सारे पार्टी के अहदेदारान जाते हैं, मशवरा लेना होता है। तो वो इन लोगों ने, तो ये मरीम नवाज़ साहब, क्योंकि अडियाला जेल के अंडर में आता है, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने ये पाबंदी का कड़वा घूंट पी लिया।
اب یہ پابندی ظاہری سی بات ہے کہنے کے لیے تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے اور تمام قیدی جتنے بھی ہیں یہ ہیں ان کے لیے ہیں، سیکیورٹی کے بہت بڑے بہت ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، تھریٹس ہیں یہ ہیں اور محکمہ داخلہ کو بہت ساری تھریٹس مل رہی ہیں، تو اس بنیاد پر ضروری ہے کہ کیا جائے. کل خدا نخواستہ کل کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ہم تمام جو وہاں پر انتظامات کو سیکیورٹی کو چیک کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 2 ہفتے درکار ہیں. اب یہ چیزیں تو آپ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں نا یار، ہیں. اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت ہی سیکیورٹی میں آپ ملاقات 1-2 کو اجازت دیتے رہیں، لیکن ساتھ میں اپنی ریہرسل بھی کرتے رہیں، چیک بھی کرتے رہیں، تمام چیزیں جو بھی آپ کو کرنی ہے وہ کرتے رہیں. لیکن ٹوٹلی بین کرنا بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. اور ساتھ ہی پھر صحافیوں پہ بھی پابندی لگا دی کہ صاحب وہ اجتماع نہیں کریں گے، ڈیرہ جیل کے باہر کھڑے نہیں ہوں گے، ملاقات نہیں کریں گے. ان کو 2 میل دور کا علاقہ مختص کیا گیا کہ وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ بھی یہ تھا کہ آتے جاتے ہوئے عمران خان صاحب سے ان کی چٹ چیٹ بھی ہو جاتی تھی یا کچھ اور خبریں کہ کون ملنے جا رہا ہے نہیں آ رہا. جب باہر نکلتے تھے تو وہاں پہ صحافیوں سے بتاتے تھے کہ عمران خان صاحب سے ہم نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک میلہ لگا رہتا تھا، تو میلہ ختم. بہرحال اس کے اتنے اچھے اثرات تو نہیں ہوں گے میری اپنی رائے میں. یہ چیزیں دیکھیں نا کہ آپ دبا نہیں سکتے، بہت ساری چیزوں کو طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اس چیز کو خوش اسلوبی سے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال حکومت پنجاب نے جو بھی کس کے کہنے پر کیوں کیا یہ قدم اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے ان کو موقع مل جائے گا. پی ٹی آئی کے لوگ کرٹیسائز کریں گے اور کھل کے کریں گے، پریس کانفرنسز کریں گے، یہ کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، آواز اٹھائیں گے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سمجھ کے کریں چیزوں کو. آج تک جو چیزیں آپ کر سکتے تھے، کیونکہ پابندی لگا تو کسی کو لائر سے ملنے کی اور رشتہ دار سے ملنے کی آپ پابندی لگا نہیں سکتے، تو آپ کو ظاہر ہے وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. لیکن اگر طریقے سے کر دیتے ہینڈل اس مسئلے کو تو زیادہ اچھا تھا. نو ڈاؤٹ تھریٹس ہیں، بہت ساری تھریٹس ہیں، جیل پہ حملے بھی ہو سکتا ہے، سازش بھی ایک پکڑی گئی ہے، اور بھی مسائل ہیں، لیکن ان کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات کیا ہے اب؟ اچھا اس میں پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں بھئی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں جو میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی. اگر میرے پرانے ویلاگ ضرور دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ یا تو ان کو اس جیل سے کہیں موو کرنے کا پروگرام ہے تاکہ دور چلے جائیں، تاکہ وکلا کو لوگوں کو ملنے میں بہت تکلیف ہو، رشتہ داروں کو، خاص طور سے پارٹی کو جو وہاں سے چلا رہے ہیں بیٹھ کے، تو اس کے لیے ایسے دور جیلوں میں، دوسرے صوبوں کی جیلوں میں بھیج دیا جائے تاکہ رابطہ ٹوٹ جائے. کیونکہ اسے کافی نالہ تھے یہ لوگ کہ پارٹی کا سارا کام تو وہ کر ہی رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا اس کو جیل میں رکھنے کا. تو یہ بات نظر آتی ہے. اس کو کرنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. بہرحال دوسرے نمبر پہ جناب سندھ میں صالح بنوئی کا گٹھ جوڑ. یار دیکھیے پوری دنیا میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اور ان کو جہاں پر بھی آپ کے مفادات کا ٹکرا ہوتا ہے نا دور رکھتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی الزام لگ جائے کہ بھئی دیکھو ایک دوسرے کو نوازا جا رہا ہے یا آپ کے عہدے سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے. اب ہمارے مراد علی شاہ صاحب بہت ہی اچھے آدمی ہیں، ہمارے این ای ڈی کے ہی ہیں، وہاں سے فارغ التحصیل. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کو چیف سیکرٹری سندھ لگوا لیے. اب اس میں چاہے وہ کتنے ہی کمپیٹنٹ ہوں، بہت اچھے ہوں، آپ کی بھی نیت بہت صاف ہو، لیکن یار الزام تو آئے گا نا، دنیا انگلی تو اٹھائے گی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے نا.
تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا انہوں نے کیا. اور بھی اچھے اچھے لوگ ہیں چیف سیکرٹری، آپ کسی کو بھی بنا دیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ سالہ بہنوئی کا کھیل کھیل دیا. اپنی اچھی خاصی عزت کو لوگ خواہ خواہ بلا اس کے جو ہے نا وہ کرنا لگتے ہیں کہ یار اب، حالانکہ اس کا کوئی بینیفٹ بھی نہیں. جو آرڈر کرتا ہے وزیر اعلیٰ، تو وہ تو چیف سیکرٹری کو ماننا ہی پڑتا ہے. وہ تو صرف گزارش پیش کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، کچھ چیزیں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، دیٹس اٹ. لیکن اس کو اپنے ہی بہنوئی کو بنانا سمجھ سے بالا تر ہے. خیر پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ہم چلتے ہیں سب سے بڑا پنجہ آزمائی شروع ہو گئی. جی ہاں، اور وہ پنجہ آزمائی شروع ہوئی ہے جناب KPK کے جناب علی امین گنڈاپور اور جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے درمیان. ہوتا کیا ہے کہ یہ صوبوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری رکھ سکتا ہے، لیکن جو چیف سیکرٹری 21 گریڈ 22 گریڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ ان سے ان کی سروسز مستعار لیتا ہے. جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 3 نام بھیجے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ بھئی 1 2 3 ان سیکرٹریز میں سے کوئی ایک کو جو ہے نا چیف سیکرٹری بنا دیا جائے اور اس کی خدمات ہمارے صوبے کو دے دی جائیں. تو یہ وہ وزیر اعظم کو لکھتا ہے اور وہاں سے وہ کسی ایک کو پک کر کے وہ دے دیتے ہیں. انہوں نے اس میں یہ کیا کہ 3 کی بجائے صرف ایک نام لکھا، شہاب الدین شاہ صاحب کا نام، جو کہ بلوچستان میں آج کل تانیات ہیں، ان کا نام لکھ کے بھیج دیا کہ بھئی ان کو جو ہے ایز اے چیف سیکرٹری KPK بنا دیا جائے. اب یہ الجھاؤ کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ وہاں سے لکھیں گے جواب میں وزیر اعظم صاحب کے نہیں 3 نام بھیجیں. یہ اصرار کریں گے کہ نہیں جی ہمیں 3 نام نہیں، ہمیں صرف ایک ہی نام ہے. معاملہ الجھ جائے گا، پھر بڑی آپس میں دم ہوگی، خوب میڈیا میں گرم گرم خبریں چلیں گی. آئی ڈونٹ نو. تو بلا مقصد جو ہے نا یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال خبروں میں رہنا چاہیے اور خبروں کو گرما گرم رکھنا چاہیے. تو یہ تو ہونا تھا. تو اب یہ پنجہ آزمائی شروع ہو گئی ہے. دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. پہلے بھی سندھ کے اندر ہو چکا ہے کہ سندھ کے اندر اور فیڈرل کے درمیان یہ جھگڑا ہوتا تھا جب فیڈرل گورنمنٹ جو نواز صاحب کے پاس تھی اور سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس. تو وہ جو نام بھیجتے تھے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے 3 بھیجو. اور یہ جو 3 بھیجتے تھے ان کو بھی کبھی کبھی سمری کو ریجیکٹ کر کے بھیج دیتے تھے، کہتے نہیں جا ہم تو فلاں کو بھیج رہے ہیں. یہ اپنی مرضی کا بھیجتے تھے فیڈرل گورنمنٹ، وہ لوگ اس کو حلف اٹھانے نہیں دیتے تھے، مطلب چارج نہیں دیتے تھے، اور وہ بغیر چارج کے بیٹھا رہتا تھا چیف سیکرٹری. تو یہ بس پاکستان میں جو ہے نا خوب. لیکن یہ ہونا بھی تھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں آگے چل کے کیا رنگ اختیار کریں گی. تو کھیل شروع ہو چکا ہے، پنجہ آزمائی شروع ہو چکی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد چوتھی خبر وہ کیا ہے، بہت 2 دن سے بلکہ 1 1.5 دن سے یہ بڑی خبر گرم ہے سوشل میڈیا پہ کہ جناب انور مقصود صاحب، جو کہ بہت ہی عظیم المرتبت اردو ادب کی طنز و مزاح کے لکھنے والے، جو بہت ہی کم لوگ بچ گئے ہیں ایسے، بہت ہی اعلیٰ اردو لکھتے ہیں، بہت ہی طنز و مزاح کے آرٹیکل لکھتے ہیں، محفلوں کی جان ہوتے ہیں. اب تو خیر 80+ کے ہو چکے ہیں. ان کے کہا گیا کہ بھائی ان کی بڑی پٹائی کی گئی ہے، چپاٹ مارے گئے ہیں ان کے، اور یہ کیا گیا ہے، ان کے تشدد کیا گیا ان پہ. اب یہ بات بہت پھیلی اور یہ وہ اور بڑا غلط ہے، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف مزاحیہ جملے لکھتے ہیں، فوج کے خلاف بھی بہت ساری مزاحیہ باتیں، طنز و مزاح میں باتیں لکھ جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لکھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اپوزیشن کے اور عمران کی فیور میں بھی کوئی جملے بول جاتے ہیں. تو ان کا ایک انداز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے. جب محفل میں آتے ہیں تو جو چیز گرم ہوتی ہے مارکیٹ میں ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے وہ لکھتے ہیں اور بڑے اچھا لکھتے ہیں. تو جناب اس بنیاد پہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے
تردید کی. پہلے تو ان کے بیٹے نے تردید کی, ویڈیو بھی جاری کی کہ وہ بریانی بنا رہے ہیں گھر میں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور بالکل صحیح ہے, کسی نے نہیں مارا. اس کے بعد پھر انہوں نے خود ٹویٹ کیا مظہر عباس صاحب کو, جو کہ ایک صحافی ہیں, کہ بھئی یہ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, کون پھیلا رہا ہے, پولیس تحقیقات کرے, میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, میں بالکل نارمل ہوں. مطلب نارمل سے مراد یہ کہ کوئی تشدد نہیں, اب یہ غلط بات ہے, غلط افواہ پھیلائی گئی ہے میرے خلاف. تو یار یہ افواہ سازی بھی بڑی ظالم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ چیزوں کو 3 ڈائمینشنلی دیکھو, لینتھ, بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ. ہر چیز پہ بھروسہ نہ کرو, کیونکہ آج کل کے دور میں ہر ایک اپنی اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے چینلز وغیرہ کو وہ کرنے کے لیے ہیں پروموٹ, الٹی سیدھی خبریں لگا دیتے ہیں, جھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں, فیک نیوز لگا دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت ہی طریقے سے سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور اس کے بعد آ گئے, جی ہاں آ گئے دونوں بھائی ہیں, جی ہاں, نواز شریف کے صاحبزادے حسین حسن نواز لینڈ کر گئے. وہ میں اپنے پہلے ولاگ میں بتا بھی چکا ہوں کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی تھی. پہلے تو وہ دائمی اشتہاری ملزم تھے, لیکن اب ان کو مل گئی تھی. 14 تاریخ کو ہیئرنگ ہے, 13 کو ان کو لینڈ کرنا تھا, تو وہ دونوں آ گئے ہیں. اور اس کے بعد تو وہی ہے جو ہم نے بتا دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے کورٹ میں. بھی کورٹ ان کے وہ کرے گی کہ ٹھیک ہے اب ان کی وارنٹ ختم کیے جاتے ہیں, اور ان کو تنبیہ کرے گی کہ آپ باقاعدہ جو ہیں آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں, اور آہستہ آہستہ مقدمات ختم ہو جائیں گے یا نیب کی طرف سے واپس لے لیے جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ اور ایک خبر وہ ہے کہ ہبا چودھری جو ہیں ہماری فواد چودھری صاحب کی بیگم ہے, اور فیصل چودھری بھائی ہیں ہمارے فواد چودھری کے. تو جب جیل میں ملاقات کرنے گئے تو میں ہو گئی ہیں بھابھی جان کی اور فیصل صاحب کی, اور ایک دوسرے کو بکواس نہیں کرو اور یہ نہیں کرو, کافی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. پھر ان کے ماموں میدان میں آ گئے, ماموں کو بھی خوب ہبا چودھری نے سنا دی. تو ایسا ہو جاتا ہے خاندانوں کے اندر آپس میں کہ وہ سمجھتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے ان کی کیس کو نہیں کر رہے. انہوں نے دوسرا لائر کر لیا, ہبا چودھری نے فیصل صاحب سے کیس چھین لیا. فیصل صاحب ان کے بھائی ہیں, سمجھتے ہیں میں صحیح کرتا ہوں. تو بہرحال یہ چلتا رہتا ہے یار, عجیب و غریب باتیں. پھر مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا, ہمارے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کسی نے ہاتھ کر دیا. کوئی انہوں نے جو کہتے ہیں کہ میں نے جو لسٹ بھیجی تھی مخصوص نشستوں کی خواتین کی, اس میں میری اور جس خاتون کا نام ہم نے لکھا تھا اس کی وجہ کسی اور عورت کو جو ہے نا وہ الیکٹڈ کر دیا گیا. صدف کوئی ہے خاتون, تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کون ہے بھائی, میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کس نے جو ہے نا ہماری لسٹ میں ان کا نام پہلے نمبر پہ کر کے اور راتوں رات جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ یہ خاتون جو ہے وہ مخصوص نشستوں پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اوپر جیت گئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں بھیا یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں بڑی عجیب و غریب ہیں کہ تو بہرحال ایسا ہوتا رہتا ہے. صحیح ہو جائے گا, کریکشن ہو جائے گا. مولانا صاحب نے بھیج دیا ہے کہ نہیں بھائی یہ خاتون ہیں, ان کو نوٹیفائی کیا جائے, اور یہ عورتیں صدف صاحبہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں, ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. تو یہ بھی ہو جائے گا. تو دوستو اب بات رہ گئی, کل لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ نے وہ تو تجزیہ کر دیا لیکن کراچی کی سیاست کا تجزیہ آپ نے نہیں کیا. تو جی ضرور, ہم کراچی کی سیاست پہ بھی کریں گے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں اصل پارٹی ان کے لوگ کس کے ساتھ ہیں اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہیں. کیونکہ ہم نے تھمب نیل میں تو لکھا تھا کہ ایم کیو ایم سے لوگ کیوں متنفر ہیں, ایم کیو ایم پاکستان سے, لیکن کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ملا تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کو بھی ٹچ کریں گے کہ ایم کیو ایم کو اور کراچی اور حیدرآباد کی اور اردو اسپیکنگ اور مہاجروں کی جو سیاست ہے وہ کہاں جا رہی ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور اس کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے. مطلب کیا کچھ ہونا چاہیے, ہونے والا نہیں ہے.
اور اصل لوگ کون ہیں، اصل ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. تو ہم سب یہ باتیں آپ کو بتائیں گے. جب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.